अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। अब वक्त हुआ है आपके हमारे हम सब के फेवरेट सेगमेंट आलिम के बोल का। और आज का मौजू ऐसा है कि मैं बिना कोई वक्त ज़ाया किए बगैर अपने उलमा कराम का तारुफ़ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, मौलाना इमरान जलबानी साहब एंड अल्लामा नसीम अहमद सिद्दीकी साहब। आप सबको खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज़ इस नशिस्त का हिस्सा बनकर हमारे इल्म में और नाज़रीन के इल्म में बहुत इजाफ़ा फरमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का मौजू बहुत ही एक दिलचस्प मौजू है। यह है वहम या हकीकत। हमारे यहाँ जिस तरह हिबा ने भी शुरू में जिक्र किया कि हम जब कई दफ़ा गुजर रहे होते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम वापस मुड़ जाते हैं कि रास्ता बदलो, या शीशा टूट जाए उसको तो अपनी बच्चे चेहरा नहीं नहीं समझते देखना हैं, है उसमें, टूटे हुए शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखते। ऐसे बहुत से वहम हैं हमारी ज़िंदगी के हिस्से बन चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस्लाम में इनकी हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये मौजू बड़ा वसी मौजू है। एक पोर्शन आपने नकल किया है, इतने सारे पोर्शन हैं। अगर आप माशरे में मौजूद वहम और वहमियात की फ़हरिस्त बनाना चाहें तो सैकड़ों बन जाएं। बेशक। अब मुश्किल ये है कि इस मुख्तसर से प्रोग्राम में उन सब पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं इसलिए कुछ हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रख देता हूँ ताकि आपके सामीन तक वो बात पहुँच जाए। देखिए, ये एक हकीकत है कि कायनात में हर चीज़ में ज़िंदगी है, हर चीज़ में। आप आम ज़िंदगी में जब आप बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम से आते हुए आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट कहते हैं कि अपने हाथ को साबुन से धो। क्यों? हाथ में तो आपको कोई जरासीम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपको धोने का हुक्म है। क्यों? इसलिए कि आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन हकीकत में है। लेकिन अगर इसी को इंसान अपने आप पर इस तरह से सवार कर ले कि रगड़ रगड़ कर इस तरह से धोए कि खाल भी उतर जाए, तो फिर कहा जाएगा भाई ये एबनॉर्मल इंसान है। हकीकत थी, लेकिन उस हकीकत को आपने इतना बढ़ा दिया कि वो चीज़ अपने उस हकीकी दायरे से बहुत आगे निकल गई। हर जिंदगी के पहलुओं में ये मसाइल हावी हैं। ये जो उर्दू में कहा जाता है राई का पहाड़ बनाना, या फारसी में एक ज़रबुल मसल है, कहा जाता है ता न बाशत चीज़ की मर्दुम न गुयन चीज़ हा। जब तक कोई ज़र्रा ना हो उसका लोग पहाड़ नहीं बनाते। कोई ना कोई बात होती ज़रूर है जिसको फिर लोग खींच तान कर अपनी मर्ज़ी से उसको बढ़ा देते हैं। अब जो आम तौर पर मुआशरे के अंदर इस तरह की वहमियात राइज हैं, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी एक बात से होती है कि किसी की ज़िंदगी में कोई एक तजुर्बा हुआ, उसने वो बात फैला दी। लोग अब तवहुम के आदी हैं। ये लफ्ज़ भी तोहम नहीं है, तवहुम है। वहम से तवहुम बनता है, जैसे फ़िक्र से तफक्कुर, वहम से तवहुम। तो इसलिए लोग फिर तवहुम के आदी हो जाते हैं, चूँकि पढ़े लिखे नहीं होते, सोचने समझने वाले नहीं होते, और फिर अपने इर्द गिर्द के कल्चर से मुतासिर होते हैं। और आपके इर्द गिर्द के कल्चर में जो अफकार माजी से एक तहजीबी सूरत में राइज होते हैं, वही फिर आपके मुआशरे की फ़िक्री बुनियादों की तश्कील में मौसर रोल अदा करते हैं। अब हमारे बर्र सग़ीर का मसला यह है कि हम हिंदुओं से मुतासिर हैं, चूँकि पीछे से सारा इलाका हिंदुओं का था। अब वो जो बुत परस्तों का इलाका था, बुत परस्तों की सरजमीन थी, तो वहाँ पर तवहुमात की एक पूरी लिस्ट है। अब उससे न सिख महफूज हैं, न खुद हिंदू महफूज हैं, और न ही उस मुआशरे में बसने वाले मुसलमान महफूज हैं। लेकिन क्या वो सारी चीज़ें गलत हैं? नहीं। क्या वो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं? नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस हद तक दुरुस्त है। जो चीज़ जिस हद तक दुरुस्त है उस हद तक उससे एहतियात की जाए। अब आते हैं हकीकी दुनिया में, जिसमें हम एक मुसलमान की हैसियत से जी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कायनात में सारी चीज़ें मौजूद हैं, और हर वो चीज़ जो आँखों को नज़र ना आए और कान सुन न सके, इसका मतलब उस चीज़ का इनकार नहीं है। मसलन जादू के असरात हैं, इंसान इनकार नहीं कर सकता। सहर के असरात हैं, इंसान इनकार नहीं कर सकता। आँख के असरात हैं, इंसान उसका इनकार नहीं कर सकता। आप ये देख लें, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर फ़र्ज़ करें मेरी ज़बान से कोई एक तल्ख या कोई चुभने वाला लफ्ज़ निकल जाए, आप बहुत देर तक अपने अंदर चुभन महसूस करेंगे। ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? क्या मैंने कोई ज़बान से तीर निकाल के फेंका आपकी तरफ? नहीं। इसका मतलब है उन अल्फाज और हुरूफ में असरात हैं। बेशक। ये अगर समझ आ जाए बात, तो फिर हमें बाकी बातें भी समझ आ जाएंगी कि हमारे माशरे के अंदर जो इस तरह के तवहुमात जन्म लेते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई छोटी सी हकीकत ज़रूर होती है। इसलिए लफ्ज़ों में जान है, लफ्ज़ हई हैं और ज़िंदा हैं,
ان لفظوں کے اکھاڑ پچھاڑ سے معانی بدل جاتے ہیں. ایک لفظ آپ ایک انداز میں کہتے ہیں تو سامنے والے پر اور طرح کا اثر ہوتا ہے, دوسرے انداز میں کہتے ہیں تو اس کا سامنے والے پر بالکل 180 ڈگری الگ اثر ہوتا ہے. جبکہ آپ نے لفظ وہی ایک ہی کہا ہے, لیکن آپ کے انداز کے فرق کے ساتھ سامنے والے پر اس کا اثر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کلام دیا ہے وہ ہے قرآن کریم. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کے اندر جو حیات ہے اس سے کروڑوں اربوں گنا زیادہ حیات اور طاقت اللہ کے کلام میں ہے. لہٰذا کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے جس کا توڑ یہ کلام خدا نہ کر سکے. لہٰذا اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کا کلام غالب ہو, اگر ہماری زندگیوں میں رسول اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچنے والا کلام, چاہے دعا کی صورت میں ہو, ورد کی صورت میں ہو, ذکر کی صورت میں ہو, حدیث کی صورت میں ہو, یا پریکٹیکل کسی عمل کی صورت میں ہو جس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں, اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو اس طرح کے تمام توہمات یا اس طرح کی تمام بیماریوں کا رد انہی چیزوں کے اندر موجود ہے. کائنات میں کوئی جادو, کوئی ٹونا, کوئی سحر, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں قرآن اور اللہ کے کلام سے زیادہ طاقت ہو. اگر ہم یہ عقیدہ اپنے اندر راسخ کر لیں تو پھر آپ یقین جانیں کہ آپ کی زندگی بڑی ہی مطمئن گزرے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ, خوبصورت بات. جی ہبا, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ علامہ نسیم احمد صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. علامہ صاحب, یہ جو ہمارا موضوع ہے اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جادو کس حد تک اثر کر سکتا ہے. اگر ایسا ہے تو بڑے بڑے جو ہمارے ملک میں بھی مسائل ہیں, بڑے بڑے ایسی چیزیں ہیں جن کو میں چاہوں گی کہ جادو کرا کے ٹھیک کر دیا جائے, تو وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اگر یہ واقعی جادو ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, تو اسے بچا کیسے جائے؟ یہ تو بہت ہی کوئی خطرناک چیز میرے حساب سے ہے کہ کوئی بھی کسی پر بھی جادو اس طرح کرایا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. دیکھیے, ایک تو جو عنوان ہے جی وہم اور حقیقت, تو اس بارے میں جیسے بھی علامہ صاحب نے فرمایا, تو وہم جو ہے اس کا جو بھی محاورتاً یا معاشرت کی جو زندگی گزرتی چلی آئی پیچھے سے, جہالت کے زمانے سے, مشرکین اور پھر اس کے بعد مختلف سوسائٹیز وغیرہ, سب نے وہم کو نہ صرف یہ کہ اختیار کیا ہے بلکہ اس کو پھیلایا بھی ہے, پروپیگنڈا بھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے جب دیکھا کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں عرب معاشرے میں لوگ جو ہیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے, یہ جو قمری تقویم ہے, اس میں جو دوسرا مہینہ محرم الحرام شریف کے بعد آتا ہے صفر المظفر, تو سفر کے مہینے کو وہ کہتے تھے یہ بیماریوں کا مہینہ ہے, بھاری مہینہ, بھاری مہینہ ہے, اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں, اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے منع فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ, اس کے ساتھ مظفر کا کلمہ لگا کر یہ مرکب بنا دیا, یہ تو سفر المظفر ہے, کامیابی کا مہینہ ہے, کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بلائیں نازل ہوتی ہیں, مگر جب تم دعائیں کرتے ہو تو یہ دعائیں بلاؤں سے لڑتی ہیں, یہاں تک کہ دعائیں کامیاب ہو جاتی ہیں اور بلاؤں کو اترنے نہیں دیتی. اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ اس معاشرے میں جادو وغیرہ کا بہت زیادہ رجحان رہا ہے, اور لوگ مختلف انداز میں مختلف چیزوں کو اختیار کر کے یہ کہہ دیا کرتے تھے میں نے اس پہ جادو کر دیا. کسی کے بال لے لیے, کسی کے ناخن لے لیے, جانور کی کوئی ہڈی لے لی, اور اس کو مختلف انداز میں کہ بھئی ہم نے اس پر جادو کر دیا, اسے قبر میں دفن کر دو, اسے زمین میں گاڑ دو, اسے سمندر میں پھینک دو, اب جس کے نام سے وہ جادو ہے اس پر وہ اثر ہو جائے گا. تو یہ جادو تو یقیناً ایک حقیقت ہے, مگر اس طور پر نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کا نام لے کر کے اس کو کر لے
اور پھر وہ مسلمان ہو اور اس کے پاس اللہ کے کلام سے کچھ پڑھنے کا سلسلہ ہے، جیسے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک یہودی عورت نے جادو کیا اور ایک کنویں میں جو ہے حضور علیہ السلام کے لیے جادو کر کے ڈلوا دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے ساتھ موعظتین جو ہے یہ عطا فرما دی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھیں، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اسے پڑھا تو اس کے پڑھنے سے جادو نے اثر نہیں کیا، جادو باطل ہو گیا۔ اور جادو پر یقین رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جادو کی حقیقت تو ہے لیکن یہ ایک ایسا ایبسٹریکٹ ناؤن ہے کہ نظر نہیں آتا، تو اس اعتبار سے اس پر یقین نہیں رکھا جائے۔ جو یقین رکھیں گے تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی جو توحید ہے یہ اس کے خلاف جائے گا۔ مواحد ہیں تو پھر وہ مواحد نہیں رہیں گے، ان کے ایمان میں کمزوری آ جائے گی، تو جادو پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگ کرتے کراتے رہتے ہیں، جادو ہے، سفلی اور چیزیں۔ اب ان سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے کلام سے مدد لی جائے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے، ان کا انتخاب کیا جائے اور ان کا ذکر ہو گھر کے اندر، ان کے ناموں کو لکھ کر کے گھر پہ لگایا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، لیکن جب انہوں نے کشتی بنائی اور طوفان نوح، زمین نے پانی اگلا، آسمان نے پانی برسایا اور پوری دنیا میں طوفان آ گیا، کیونکہ ان کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کے مطابق کوئی بھی کافر نہیں بچا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں ایک تختی لا کر کے دی اور کہا کہ یہ کشتی کے اوپر اس کا مستول ہوتا ہے، کشتی میں بھی ایک پلر لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بادبان باندھے جاتے ہیں، تو کہا یہ مستول پر لٹکا لیجئے، تو وہ تختی لٹکا لی گئی۔ اس تختی پر پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی، اس تختی پر حضرت مولا علی مشکل کشا کا نام، حضرت سیدۃ النساء فی الدنیا وفی الآخرہ وفی الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا نام، اور حضرت حسنین کریمین کا نام۔ جودی پہاڑ پر وہ کشتی طوفان تھمنے کے بعد جب رکی، وہ تختی بھی مل گئی۔ اس تختی کو امریکہ کے ماہرین لغت نے پڑھوایا، کیونکہ پرانے زمانے کی تحریر، تو اس میں یہی ثابت ہوا کہ یہ اہل بیت اطہار کے نام ہیں جنہوں نے اس کشتی کو طوفان میں محفوظ رکھا، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ بھی اس میں محفوظ رہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، سفینہ نوح کی طرح ہیں، فرکب علیہا، جو اس پر سوار ہو گیا، فنجا، اس کو نجات مل گئی، اور پھر فرمایا جس نے اس سے گریز کیا، فاعرض عنہا فہلکا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس طور پر اہل بیت اطہار کے ناموں سے گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عجوۃ المدینہ، جو کھجور ہے، اس کو 7 دانے روزانہ کھا لو، اس کے بعد جادو کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی فرمایا عجوہ کھجور کھانے کے بعد زہر کھا لو تو زہر کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ عجوہ کھجور، برنی مدینہ کھجوریں یہ گھر میں رکھنی چاہیے، اور اب تو بڑا آسان ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں حج اور عمرے سے، تو ان سے تبرک کے طور پہ منگوا کر گھر میں رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا عمران جلوانی صاحب، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا، سورہ ناس کا ذکر بھی آیا، اس میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے، ان سے پناہ مانگی۔ کیا یہ وسوسے وہی وہم ہے جو ہم جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے سمیع صاحب اور ہبہ علی خان، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ کے توسط سے سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں۔
اللہ ताला ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न फ़इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन। ए ईमान वालो बदगुमानी से बचो। वहम का मतलब है गुमान, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुमान जो हैं वो गुनाह के काम है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तहासदू वला तबागज़ू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इय्याकुम वज़न्न। ए मोमिन ईमान वालो बदगुमानी से बचो, बुरे वहम से बचो। फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, वहम का कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, ये झूठी बात है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? इन्ना ज़न्न अकज़बुल हदीस, ये झूठी बात है। वला तहस्ससू, किसी की टोह में ना पड़ो। वला तजस्ससू, किसी के पीछे ना करो, जासूसी ना करो। वला तहासदू, किसी के साथ हसद ना करो। वला तबागदू, किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखो। वला तदाबरू, किसी से कता ताल्लुकी ना करो। वकूनो इबादल्लाह इख़वाना, आपस में भाई बन के रहो। अब आपकी बात में ये पहले मैंने कुरान और हदीस को कोट किया, और अब जो कुरान में आया कि युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, जो वसवसा करते हैं वहम डालते हैं आपको आपके दिल में, वो जिन और इंसान में से। ऐसे जिन्नात भी हैं और ऐसे इंसान भी हैं। जो मैं आपको एक बात बता दूं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में ज़कात जो जमा हुई उस पर मुकर्रर किया कि इसको संभाल के रखें आप इसमें। तो रात की तारीकी में एक शख्स आया, उसने उसमें से गल्ला उठाया, तो हज़रत अबू हुरैरा ने उनको पकड़ लिया कि कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुझे रसूलुल्लाह के पास लेके जाऊंगा। उसने कहा मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया। सुबह जब नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा रात जो तेरे पास कैदी था तुमने उसका क्या किया? तो आपने फरमाया या रसूल मैंने उसको पकड़ लिया, मगर उसने कहा मेरे बाल बच्चे हैं, इस तरह मुझे रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया। आपने फरमाया अच्छा वो रात फिर आएगा। तो फिर रात हुई तो उसको यकीन था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो आएगा। तो वो चक्कर लगा रहा था, इतने में देखा कि वही शख्स आ रहा है, वहाँ से गल्ला उठा रहा है। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया कि भाई कल तुमने मुझे झूठ बोल के इस तरह तुमने सामान उठाया। और उसने कहा नहीं है, मुझे मेरी बात को मान लो, मेरे घर में कुछ भी नहीं और इस तरह मेरी औलाद है, इस तरह उन्होंने फिर छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को मजलिस में पूछा हाँ अबू हुरैरा रात के कैदी का तुमने क्या किया? कहा या रसूलल्लाह मैंने उसको पकड़ लिया, मैं आपके पास लेके आ रहा था, मगर उसने फिर यही बातें बताई, मुझे रहम आ गया, मैंने छोड़ दिया। आपने फरमाया आज रात वो तुझे मिलेगा। तो रात को फिर वो चक्कर लगा, रात की तारीकी में आ गया तो उन्होंने फिर पकड़ लिया। उसने फिर वही हीले बहाने किए। उन्होंने कहा नहीं मैंने आज तुम्हें नहीं छोड़ना। मैंने कहा अच्छा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हें एक बात सिखा दूंगा जिससे तुम विस्वसों से बच जाओगे। अल्लामा साहब वो बात क्या होगी ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन उलमा कराम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए रमज़ान में बोल ऑन बोल एंटरटेनमेंट। नाज़रीन वेलकम बैक। और मौलाना इमरान जलबानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या फरमाया? जी जब वो तीसरा दिन हुआ, यानी कि उसने जब पकड़ लिया तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊंगा जिससे तुम वसाविस से, शैतान मरदूद से, जिन्नात से बच जाओगे। मैं कहा अच्छा तो सिखाएं। कहा वो आयतुल कुर्सी है। ठीक है, सूरह हाँ आयतुल कुर्सी है। तो उसके बाद वो चला गया। तो सुबह को जब आपने फिर मजमे में पूछा तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इस तरह हुआ, मुझे ये बात सिखाई। तो आपने फरमाया वो शैतान था जिसको तुमने 3 मरतबा पकड़ा, ब्रेक में बता रहे थे। मगर वो था तो झूठा, मगर तुम्हें सच्ची बात सिखा के गया। तुम्हें सच्ची बात क्या सिखा के गया कि आयतुल कुर्सी जो है
یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی 27 مرتبہ اللہ کا نام ہے اس میں. تو اس میں وہ آپ دم کریں 3 مرتبہ. آپ 1 مرتبہ کریں گے تو آپ کے قریب کوئی جنات شیطان نہیں آئیں گے. 3 مرتبہ کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی نہیں آئیں گے. تو آپ اس کا ورد کریں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایسے جنات بھی ہیں اور ایسے انسان بھی ہیں کہ آپ کو خام خواہ وہم میں ڈالتے ہیں. وہم ہے گمان کا نام. تھوڑی میری بات سمجھیے گا. جس کا ایمان ہوتا ہے کمزور وہ اس راہ پر چل پڑتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے من اعتمد علی مال فقد قل، جو مال پہ یقین کرے گا اس کا مال تھوڑا ہو جائے گا. ومن اعتمد علی سلطان ہی فقد ذل، جو سلطنت پہ حکومت پہ یقین کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. ومن اعتمد علی علم ہی فقد ضل، جو اپنے علم پہ یقین کرے گا وہ اس میں گمراہ ہوگا. ومن اعتمد علی الناس فقد مل، جو لوگوں سے امیدیں باندھے گا وہ نا امید ہوگا. ومن اعتمد علی عقل ہی فقد اختل، جو اپنی عقلوں پہ چلے گا وہ اس میں چوٹ کھائے گا. ومن اعتمد علی اللہ فلا کل ولا ذل ولا دل ولا مل ولا اختل، مگر جو اللہ کو اپنا یعنی کہ رہبر بنائے گا، اللہ پہ یقین کرے گا، نہ اس کا مال تھوڑا ہوگا، نہ وہ ذلیل ہوگا، نہ خوار ہوگا، نہ نا امید ہوگا. یہ ساری باتیں جو تعلق رکھتی ہیں وہم کی، وہ ہے ایمان کے یقین کے ساتھ. ایمان جتنا مضبوط ہوگا آپ کا یقین اتنا مضبوط ہوگا. ایک مجھے بات کرنے دیں، اس کو میں آخری لفظ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لا الہ الا اللہ یہ ہر چیز کی نفی ہے. اگر آپ زبان سے بول رہے ہیں یہ الفاظ ہیں، اگر یہ دماغ میں ہے تو یہ افکار ہیں، اگر یہ کان میں ہے تو یہ آواز ہیں، اگر یہ کتاب میں ہے تو حروف ہیں، نقوش ہیں، مگر یہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کے دل میں آ جائیں تو یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. اصل بات جو ہے وہ دل میں اللہ کا یقین، اس کے علاوہ کسی چیز کا یقین نہ لانا، یہ ہے ایمان. بالکل. یہ یقین جب آ گیا آپ ان وساوس، وہم و گمان، ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں گے. بے شک اچھی بات. حضرت نے فرمایا نا اس میں یہ، اگر آیت الکرسی کو بلند آواز سے پڑھا جائے نا تو جہاں جہاں تک سنی جائے گی وہ پورا گھر جو ہے محفوظ ہو جائے گا ہر قسم کے جادو سے اور دیگر خطرات سے. اور مزید یہ کہ جب یہ آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو اللہ کے ذمہ کرم پر سارے معاملات چلے جاتے ہیں. کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی بلی راستہ کاٹ گئی، اب تم آگے نہیں جاؤ، آج کام پر مت جاؤ، تو وہ کہے کہ میں تو جاؤں گا اپنے کام سے، میرے معاملات اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس یقین کی لاج رکھتا ہے، کبھی بھی اپنے بندے کو وہ رسوا نہیں فرماتا. اچھا علامہ صاحب، ابھی گفتگو ہم نے شروع کی وہم سے، وہم کے بعد ہماری بات جادو پہ بھی گئی، پھر ہم نے وسوسوں کا ذکر کیا، وہاں پہ جنات کا بھی ذکر آیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جنات ہماری زندگیوں پہ ویسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا صرف لوگ جس طرح کہتے ہیں جادو کیا، یہ کیا، ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی بھی ایک دنیا ہے، زندگی ہے، اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں 2 طرح کی مخلوقات کا تذکرہ ہے. اس میں ایک انس ہے یعنی انسان، اور دوسرا ہے جن. دونوں مکلف مخلوقات ہیں، یعنی جن سے عالم آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی، جو اپنے اعمال کے ذمہ دار اور جواب دہ ہیں، لیکن ان کی تخلیق کے حوالے سے نوعیتیں جدا جدا ہیں. جن کا وجود کسی اور طرح کا وجود ہے اور انسان کا وجود کسی اور طرح کا وجود ہے. دونوں اسی کائنات میں، اسی زمین پر زندگی بسر کرنے والی مخلوقات ہیں. اس لیے یہی جو بھی آپ نے سورہ ناس کی تلاوت کی، من الجنتی والناس، یہ نہ سمجھیں کہ وہ ناس جن کا تذکرہ ہے یوسوسو کہ آپ کے اندر وہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں، یہ کوئی آسمان میں بیٹھے ہوئے ناس ہیں. نہیں، وہی میں، آپ، ہم. یعنی اس کے لیے کسی دور کے مقام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب کسی بھی محفل میں 10 بندوں سے مختلف باتیں سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک فکری طور پر ایک تلاطم برپا نہیں ہوتا. جب منفی باتیں سنتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کے تخیل میں ایک انقلاب نہیں آتا. یہ جو انسان کو اللہ نے خصوصیت دی ہے وہ کیا ہے؟ عقل
عقل سے پہلے ایک تخیل کی صلاحیت ہے. آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں, ایک نئی دنیا ذہن میں بناتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے. عموماً آپ جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف چیزیں آپ کے ذہن میں آتی جاتی ہیں, آپ ان کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں, جوڑ کے کہیں پر محل بنا رہے ہوتے ہیں, کہیں پر گاڑی بنا رہے ہوتے ہیں, کہیں پر بہت بڑا فرض کریں بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے ذہنی تخیل کے وہ ترکیبات ہیں جس سے آپ نے مختلف چیزوں کو جوڑ کر یہ چیزیں بنائی ہیں. دوسروں کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو وہ باتیں اسی طرح سے آپ کے اندر, آپ کے ذہن میں, آپ کے تخیل میں مختلف شکلیں بنانے لگتی ہیں. اور یہ کام انسان بھی کرتا ہے اور یہ کام جنات بھی کرتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس, یہ نہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ. شیطان بھی آپ کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے, ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے. اس شیطان کے وسوسے کو کس حد تک اختیار حاصل ہے کہ ہمیں مسخر کر سکے, جن کو کس حد تک اختیار حاصل ہے کہ وہ ہمیں مسخر کر سکے, اس حد تک جہاں پر ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم طاقتور ہیں اندر سے تو نہ جن ہمیں متاثر کر سکتا ہے, نہ شیطان ہمیں متاثر کر سکتا ہے, نہ ہمیں اس طرح کے وسوسے اور انسانی وسوسے متاثر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اندر سے طاقتور ہوں, کیونکہ وسوسہ ایک کیفیت ہے. اس کیفیت کو روکنے کے لیے خود انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, ان صلاحیتوں کو باہر لانے کی ضرورت ہے. آپ انسانی بدن میں دیکھ لیں نا, اللہ نے تو یہ نظام آپ کے سامنے بنایا ہوا, اور ڈاکٹرز جب آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر سے تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بھئی آپ کے اندر دو طرح کی قوتیں. باہر سے آپ کوئی مضر کھانا کھاتے ہیں تو اس مضر کھانے کے اثرات سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر موجود وہ صلاحیتیں باہر آتی ہیں اور وہ لڑتی ہیں. ان کی مدد کے لیے پھر آپ گولی کھاتے ہیں, پھر آپ دوا لیتے ہیں. وہ دوا نئے سرے سے جنگ نہیں لڑتی ان باہر کے جراثیم کے ساتھ, بلکہ آپ کے اندر موجود اس مدافعتی نظام کے ساتھ مل کر ان کو تقویت دیتی ہیں اور ان کی اس کمزوری کو دور کرتی ہیں. لہٰذا جب کہا جاتا ہے قرآن کی آیات کا سہارا لو, دعاؤں کا سہارا لو, تو یہ کس لیے ہے؟ انسان اپنے ایمان کی وجہ سے جب کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کی مدد کو آتی ہیں ان وسوسوں سے نجات دلانے کے لیے. جنات اثر رکھتے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں, اور جنات کے اثرات ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. یعنی یہ کوئی اندیکھی چیز نہیں ہے, صرف توہم نہیں ہے, بلکہ زمینی ایک حقیقت ہے. جنات میں اچھے بھی جنات ہیں اور برے بھی جنات ہیں. آپ کی اپنی انوائرمنٹ میں آپ کے ساتھ جنات بس رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے. موذی جنات اسی طرح سے ہیں جس طرح سے انسان ہیں. آپ کے ارد گرد انسان ہیں, ان انسانوں میں کچھ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں منفی, اور کچھ بے طرف ہیں, گزرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتے, آپ بھی گزرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے. جنات بھی اسی طرح سے اسی عالم کی مخلوق ہیں, کسی اور عالم کی مخلوق نہیں ہیں. لیکن ان میں سے جو شریر اور برے جنات ہیں وہ بعض اوقات انسان کو تنگ کرتے ہیں. اگر وہ تنگ کریں تو اس کے مقابلے میں پھر اللہ کے کلام میں, نبی کریم کے کلام میں وہ طریقے, وہ راستے بیان کیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. خوبصورت بات. کالر موجود ہیں. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کال کر چکا ہوں. آج کا موضوع بہت اچھا ہے. جی جی فرمائیے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دلچسپی سے سن رہا ہوں. میں اصل میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا, میں ویسے جسارت کروں گا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم مذاہب کے تقابلی جائزے پڑھتے ہیں, اور اسلام یعنی ہمارا دین جو ہے جب مکمل نہ تھا, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کی بعثت کے بعد دین مکمل ہو گیا. تو اس سے پہلے بھی جو مذاہب تھے تو ان کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں تھی, تو وہ ہدایات جو ہے نا وہ خود ہی گھڑی ہوئی تھی, تو وہ توہمات اور ان ساری چیزوں پر بلیو کرتے تھے. وہی تاریخ سے چلے چلے آ رہے ہیں. قرآن جو ہے وہ ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی کہ لوگ جو ہے, اب قرآن جب ان کے درمیان آ گیا ہے اور وہ اسلام کے بلیور ہیں, خدا کو لاحق, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, وہ جب اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ ان سارے توہمات سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. تو میں یہ چھوٹی سی بات جو ہے نا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ انسانی کمزوری تھی, فطری کمزوری تھی, جو تاریخ میں ابد سے چلی آئی ہے.
جی میں علماء کرام کی مزید اس میں رائے جو ہے جاننا چاہوں گا. کیا میں یہ ایسا کہہ رہا ہوں درست ہے؟ اچھا جو لوگ اب اسلام پہ عمل کرتے ہیں اگر تو وہ جادو کی طرف جاتے ہیں کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اور اس میں ہیلپ قرآن کی نہیں لیتے تو وہ غلطی پر ہے. اور میں مطلب اس میں واضح طور پر یہ بھی ہدایت قرآن میں یقیناً ہوں گی کہ جو لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں یا اس پر بلیو کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں پریشان رہتے ہیں اور تو ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب رکھا ہے. جی بہت اچھی بات. بہت اللہ کرم. میں چاہوں گا عمران بھائی آپ سے شروع کیا جائے. جی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے علی تو اس جنگ میں شرکت کر. جو کاہن تھا نجومی جی انہوں نے کہا کہ تم اگر جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے. تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے اور تمہاری بات جھوٹی ہے، میں جاؤں گا. تو چنانچہ شکست ہوئی، پھر جیت گئے، مگر انہوں نے ان کی بات کو رد کیا اللہ کے رسول کی بات کے ساتھ. شیطان نے اللہ سے ایک مرتبہ مکالمہ کیا تو پوچھا یا اللہ میری کتاب کیا ہے؟ فما کتابی. تو اللہ نے فرمایا کتاب کل وہن، تیری کتابی وہن ہے. وہن کہتے ہیں جیسے آج کل ٹیٹوز بنتے ہیں نا، جسم میں سوئی کے ساتھ سوراخ کیے جاتے ہیں پھر رنگ بھرے جاتے ہیں، اس کو وہن کہتے ہیں عربی میں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میرا کھانا کون سا ہے یا اللہ؟ تو اللہ نے فرمایا لم یذکر اللہ اسم علیہ، جس پہ میرا نام نہ پڑا جائے وہ تیرا کھانا ہے. انہوں نے کہا وما میری قرات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا تیری قرات جو ہے وہ گانے ہیں اور تیرا ساز و سامان وہ مزامیر ہیں، یعنی کہ یہ جو باجے ہوتے ہیں. اس طرح انہوں نے باتیں پوچھتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتایا. تو اس نے کہا میرا ٹھکانہ کون سا ہے؟ تو ان کا ٹھکانہ ہے ویران جگہیں، غسل خانے ہیں یہ وہاں پہ. اب دیکھیں باتیں ساری حدیث میں موجود ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب باہر نکلیں غفرانک یہ دعا پڑھیں. سوئیں اللہم باسمک اموت، نیند سے اٹھیں تو دعا پڑھیں. اللہ کے رسول نے ہر چیز کی دعا بتا دی. یہ کیا ہے؟ یہ شیلٹر ہے اس وسوسوں سے جو ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں. کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں رات مرنا چاہوں. بھائی مرنا تو سب کو ہے، اگر تم مر تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو نماز پڑھے فرض عشاء کی اور تو وضو با وضو ہو کر یہ دعا پڑھ لے اللہم باسمک اموت و احیا اور آیت الکرسی پڑھ لے تو تیرے اور جنت کے درمیان موت ہے. اگر تو مر بھی گیا سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ اگر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ وساوس کا حل جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعا بتلائی ہے. بے شک. پتہ نہیں سوال کیا تھا، میں اس پہ نہیں گیا. سوال پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. جی کوئی بات نہیں، سوال نہیں. علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جو جادو کرنے والے ہیں آج کا ہمارا دین کیا کہتا ہے اگر کوئی انسان جادو میں شریک ہو تو اس کا آخرت میں کیا حصہ ہے اور ہمارا دین کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارا دین تو بڑا واضح ہے اس سلسلے میں کہ جو جادو کرتا ہے اور جو جادو پر یقین رکھتا ہے ان دونوں کو ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرک قرار دیا ہے. اور مشرک کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور جنات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، جنات کا وجود ہے اور جتنی آبادی انسانوں کی ہے، یونیسیف کی ابھی چند ماہ پہلے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں 8.5 ارب سے زیادہ انسان پائے جاتے ہیں. اس کو اگر 100 سے سر پلس کر لے تو وہ جنات کی آبادی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جنات ملے وادی نخلا میں طائف سے پہلے، اور ان میں کچھ جنات مسلمان ہو گئے. مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ میں بھی کچھ ایسی نشانیاں موجود ہیں. مکۃ المکرمہ میں تو باقاعدہ مسجد جن ایک بنی ہوئی ہے اور وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جنات نے آ کر کے ایمان قبول کیا. ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں اور ایک
جن نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو میں اپنے والد کے ساتھ وہاں موجود تھا اور میرے والد نے مجھے کہا کہ سجدہ کرو، تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، عزازیل نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ عزازیل ابلیس کا نام ہے، اور جب ہم نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، کالا ہو رہا تھا، تو ہم دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ اس کی طرح ہم راندہ درگاہ نہیں ہوئے، اور میں نے اسی وقت دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری عمر اتنی کرنا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور رکھا ہے، نور مصطفیٰ، اللہ تو نے تو نور مصطفیٰ کو سجدہ کروایا ہے، یہ نور جب مجسم صورت میں دنیا میں آ جائے تو میں اس کی زیارت کروں، میری اتنی عمر ہو جائے۔ تو اس کی اتنی عمر ہوئی، وہ مسجد جن کے مقام پر آیا، پیارے آقا علیہ السلام کی اس نے زیارت کی، ایمان قبول کیا۔ تو یہ جنات بڑی عمر والے رہے، ہر زمانے میں رہے، لیکن ان کے مختلف مقامات ہیں، جیسے علامہ صاحب نے کہا ویرانے میں رہتے ہیں، اور جہاں غلاظت ہو نجاست ہو وہاں رہتے ہیں، یہ شیطان کے کنٹرول میں بھی رہتے ہیں، کوہ قاف میں بھی رہتے ہیں، اور شیطان کے پاس جب یہ جنات جا کر بتاتے ہیں آج ہم نے یہ کیا، فلاں آدمی کو نماز سے روک دیا، اس کو وسوسے میں ڈال دیا، تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن کوئی جن جا کر یہ کہہ دے کہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا، ماں بیٹا میں اختلاف کر دیا، میاں بیوی میں اختلاف کر دیا، تو یہ شیطان کھڑے ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا۔ علامہ صاحب صرف مختصر سا جواب، صرف 30 سیکنڈ کے اندر، جو ہمارے کالر نے پوچھا تھا کہ جادو کرنے والے کی سزا کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ مشرک قرار دے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ علماء کرام آپ کا بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو۔ پھر ہر روز ہبا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اور سوالات باقی ہیں، شروع ہوئی تھی ابھی تو شروع ختم ہوئی ہے۔ ہوئی تھی، جی یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، بہت میں اس چاہوں کے اتنے پہلو ہیں، ابھی آپ عملی پہلوؤں کی طرف نہیں آئے۔ میرا خیال ہے اگلے پروگرام میں اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ لوگ عام جو پبلک ہے ان کو جن جن مسائل کا سامنا اس سے کیسے ان کو نکالا جائے، چونکہ سحر ہو، جادو ہو، جنات کے مسائل ہو، عام طور پر لوگ چلے جاتے ہیں کسی پیر کے پاس، کسی قبرستان میں، کسی ایسے فرد کے پاس جو خود شکل سے لگتا ہے کہ یہ خود جن ہے، بالکل ایسے ہی اس سے جنات کا علاج مانگتے ہیں۔ علامہ صاحب کوشش کریں گے اس پر بات کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں، لیکن علماء کرام آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین ابھی ہمیں ایک بریک کی جانے پڑنا ہے، دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ۔